बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू हो रही थी तफसीर बिल राय के ऊपर। जो 5वीं वज थी, हमने बताया था कि उन्होंने वजूह ज़िक्र किए हैं कि जिन वजूह की जिन दलीलों की बुनियाद पर बहुत से जो लोग हैं वो अक्स पे ज़ाहिर कुरान को हुज्जत नहीं समझते। तो ज़ाहिर कुरान को जो हुज्जत नहीं समझते, उसकी पहली दलील क्या दी थी जी? क्यों ज़ोर नहीं रखता? पहली दलील क्या थी? पहली दलील ये थी कि हम मुखातब कुरान नहीं हैं। इन्नमा यारिफुल खिताब मन खुतिब बिही। तो दूसरी दलील क्या थी? दूसरी दलील ये थी कि मज़ामीन आलिया पे मुश्तमिल है। तीसरी दलील ये थी कि मुतशाबिह मौजूद है। चौथी दलील क्या थी? तक़यीद व तख़सीस। दुरूब तक़यीद व तख़सीस, शाबाश। और 5वीं दलील जो है वो तफसीर बिल राय की जो अहादीस है, और उन्होंने कहा था कि अक्स पे ज़ाहिर तफसीर बिल राय है। तो इस 5वीं दलील का जो इसके 3 जवाब दिए इन्होंने। पहला जवाब ये कि लफ्ज़ को उसके ज़ाहिरी माना के ऊपर हमल करना ये तफसीर नहीं है। तफसीर कहते हैं कश्फुल क़िना, यानी पर्दे को हटाने को कहते हैं। यानी कोई मुश्किल मतलब हो, कोई मख्फी मतलब हो, उसको नुमाया करना, उसको माना करना, उसको आसान करके बयान करना, ये तफसीर होती है। लेकिन लफ्ज़ को उसके ज़ाहिरी माना के ऊपर हमल करना, अक्स पे ज़ाहिर करना, ये तफसीर नहीं होती। सही। तो उनका कहने का जो मकसद है वो ये है कि तफसीर एक अलग मौजू है और तफसीर बिल राय तो फिर बिल्कुल ही अलग है, और अक्स पे ज़ाहिर करना अलग है। तो तफसीर बिल राय की रिवायात अक्स पे ज़ाहिर को शामिल नहीं होती। ये पहला जवाब है इनका कि अक्स पे ज़ाहिर या लफ्ज़ को हामिल करना, उसके ज़ाहिरी माना के ऊपर ज़वाहिर को अक्स करना या लफ्ज़ को उसके माना ज़ाहिरी के ऊपर हामिल करना, ये तफसीर नहीं है। ये पहला जवाब है। दूसरा जवाब उनका ये है कि अगर हम मान भी लें कि लफ्ज़ के ज़ाहिरी माना निकालना तफसीर है, तो वो कहते हैं कि तफसीर बिल राय नहीं है। क्योंकि तफसीर बिल राय जो है वो, तफसीर बिल राय क्या है? तफसीर बिल राय ये है कि यानी अपने इस्तेसान और जन के ऊपर, कयास जन और इस्तेसान, अपनी ज़ाती आरा को जो है वो कुरान के ऊपर गालिब करना, कुरान के मतालिब को माना करने के बजाय अपनी ज़ाती आरा को उसके ऊपर थोपना। जैसे शेर कल पढ़ा था कि हुए किस दर्जा फ़क़ीहाने हराम बद तौफीक, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। तो कुरान के ज़ाहिरी माना को बदल देना और अपनी राय को उसके ऊपर मुसल्लत करना, या कयास या इस्तेसान के ऊपर एतमाद करते हुए उसको माना करना, ये जो है तफसीर बिल राय है और जिससे मना किया गया। तो अक्स पे ज़ाहिर करना ये तफसीर बिल राय नहीं है। तो तीसरा जो जवाब है वो उन्होंने ये दिया है कि अगर हम मान लें कि अक्स पे ज़ाहिर करना जो है वो तफसीर बिल राय है, तो जो मुख्तज़ल जम व तौफीक बैन रिवायातिल मुतारिज़ रिवायात के दरमियान तौफीक किस तरह से होगी? क्योंकि कुछ रिवायात ये कह रही हैं कि किताब की तरफ रुजू करना चाहिए। जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी हदीस झूठी हदीस है, कौन सी हदीस सच्ची हदीस है? तो ये कैसे पता चलेगा? कहा अल्लाह की किताब से पता चलेगा। तो अल्लाह की किताब पे उस हदीस को पेश करो। अगर वो हदीस अल्लाह की किताब के मुखालिफ हो तो इसका मतलब है एक हदीस का जाहिर होगा, एक किताब का जाहिर होगा। अगर हदीस किताब के जाहिर के मुखालिफ होगी तो हम हदीस को फेंक देंगे। फजरबू अलल जिदार, हदीस को जो वो फेंक दे, आप दीवार पे मार दें। फ़ुज़ुख़रुफ़ बेकार है। तो
اگر وہ کتاب اللہ کے مخالف ہوتے، اس کا مطلب کتاب اللہ کا ظاہر اگر حجت نہیں ہوتا تو رجوع کیسے دیا گیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف؟ یہ حدیث ثقلین جو کل پڑھی تھی کہ یعنی کل بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، یا بہت سی جو احادیث ہیں جن میں رجوع کرنے کے لیے کہا گیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف، تو ایک طرف سے وہ احادیث ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کرو، دوسری طرف سے تفسیر بالرائے کی احادیث جو منع کر رہی ہیں تفسیر بالرائے سے، تو ان کے درمیان مقتضی توفیق یہ ہے کہ ظاہر کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ظاہری معنی نکالنا یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، یہ تفسیر بالرائے کو کسی اور کی طرف لے کے جائیں گے ہم، جیسے متشابہ معنی لینا جو بہت سے لوگ جیسے حضرت آدم کی عصمت کے اوپر جو وہ لگا رہے تھے اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بیلچا یا کلہاڑی مار رہے تھے حضرت آدم کی عصمت کے اوپر، تو اس طرح سے کہا کہ جو جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کی سوچوں میں کجی ہے، جن کے فکروں میں افکار میں کجی ہے، یہ متشابہ آیات کے اوپر چڑھ جائیں گے، چپک جائیں گے اور ان سے غلط معنی جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ خوب عبارت کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما انه لا محیص عن حمل هذه الروایات الناہیۃ عن التفسیر به على ذلك۔ یہ اگر آپ تھوڑا سا پہلے سے وہ کریں گے نا، 2-3 لائنیں پہلے، تو وہاں پر انہوں نے پہلا جواب دیا ہے کہ وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَيُمْنَا كَوْنُ حَمْلِ الظَّاهِرِ عَلَى الظَّاهِرِ مِنَ التَّفْسِيرِ، پانچویں جو وجہ ہے بس منع کیا جائے گا کہ ظاہر کو ظاہر کے اوپر حمل کرنا یہ تفسیر ہو، اس لیے کہ تفسیر جو ہے وہ پردہ ہٹانے کے معنوں میں ہوتی ہے، قرآن کے مشکل مطالب کو معنی کرنے کو تفسیر کہتے ہیں، وَلَقِنَا لِلظَّاهِرِ، اور ظاہر کے لیے کوئی پردہ ہی نہیں ہوتا جو ہٹایا جائے، وَلَوْ سُلِّمَ، اگر ہم مان بھی لیں کہ لفظ کو اس کے ظاہری معنی پر حمل کرنا تفسیر ہے، فَلَيْسَ مِنَ التَّفْسِيرِ بِالرَّائِ، تو یہ تفسیر بالرائے نہیں۔ دوسرا جواب ہے اِذِ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّائِ هُوَ الْاعْتِبَارُ الظَّنِّيُّ الَّذِي لَا اعْتِبَارَ بِهِ، اس لیے کہ رائے سے مراد وہ اعتبار ظنی ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہو، وَإِنَّمَا كَانَ مِنْهُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهِ، جبکہ انما کان منہ، یعنی انما کان من التفسیر بالرائے کیا ہے؟ حمل اللفظ علی خلاف ظاہرہ، تفسیر بالرائے میں لفظ کو خلاف ظاہر کے اوپر حمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی نظر کو رجحان دینا چاہتے ہیں، چڑھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوپر، تو حامل کرنا لفظ کو خلاف ظاہر کے اوپر یہ تفسیر بالرائے۔ اور حمل المجمل علی محتمل ہی، یا ایک لفظ جو مجمل ہے اسے اپنے محتمل کے اوپر حامل کرتا ہے بمجرد مساعدت ذالک الاعتبار علیہ من دون السؤال عن العصیہ وَأَسَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى، تو اس کو وہ معنی کرتا ہے کہ یہاں پر جو مطلب احتمال ہے، یعنی یا ظاہری معنی بھی فرض کر لیے اس کے اگر ہیں یہاں پہ، تو یہ متشابہ آیات ہے جس کے معنی تمہیں نہیں پتا، تو جب نہیں پتا تو اس میں کیوں اپنے جو ہے وہ من دون السؤال عن العصیہ، اور حمل المجمل علی محتمل ہی، یا مجمل کو محتمل کے اوپر جو وہ حمل کرتا ہے، یعنی اسے ایک احتمال نکالتا ہے صرف اس لیے کہ وہ اعتبار اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، بمجرد مساعدت ذالک الاعتبار علیہ، یعنی ذاک الاعتبار، یعنی اس کا جو استحسان ظنی ہے وہ امر یعنی استحسانی اس کے اوپر، ذاک الاعتبار علیہ یعنی علی ظاہر،
یا علی محتملی ہی، محتمل کے اوپر علیہ کی ضمیر محتمل پہ پلٹے گی، یعنی مجمل علی محتملی بمجرد مساعدت ذالک الاعتبار للمحتمل، بغیر اس کے سوال کرے اوصیاء سے۔ اور بعضی اخبار میں یہ بات آیا کہ انما ہلک الناس فی المتشابہ، لوگ متشابہ میں ہلاک ہو گئے، لأنہم لم یقفوا علی معناہ ولم یعرفوا حقیقتہ، کیونکہ لوگوں کو معنی اس کے نہیں پتہ چل سکے اور اس کی حقیقت کو وہ نہیں جان سکے۔ تو جو ادھر دیکھیں جو متشابہ ہے اس کے معنی تو پتہ نہیں چل سکے، لیکن جو ظاہر ہے اس کے معنی تو ظاہر ہے، متشابہ کے معنی تو ظاہر نہیں ہے، مجمل ہے، تو اس لیے متشابہ ظاہر نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو مذمت آئی ہے ان لوگوں کی آئی ہے جو متشابہ میں معنی کر رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں لفظ کو حمل کرنا اس کے ظاہری معنی کے اوپر۔ انما ہلک الناس فی المتشابہ لانہم لم یقفوا علی معناہ ولم یعرفوا حقیقتہ فوضعوا له تعویلا من عند انفسہم، بس انہوں نے اس کے لیے تعویل گھڑی اپنے پاس سے، اپنی آراء سے، اور مستغنی ہو گئے ان تعویلوں کو گھڑ کے ان مسئلۃ الاوصیاء، اوصیاء سے سوال کرنے سے بے نیاز ہو گئے، فیعرفونہم یا فیعرفونہم، پس وہ اوصیاء ان کو بتاتے کہ اس کے کیا معنی ہے۔ ھذا معنی لا محیص، یہ تیسرا جواب ہے، ما لا محیص عن حمل ھذہ روایات ناہیہ عن التفسیر بہ علی ذلک، یعنی ہمیں جو ہے وہ ان روایات ناہیہ کو جس میں تفسیر بالرائب سے من عن التفسیر بہی علی ذالک، یعنی علی اعتبار الظنی والاستثنائی، جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو اس کے اوپر ہی ہمیں حمل کرنا ہوگا ان روایات کو، تاکہ جو ہے وہ ہم جو تعارض ہے اس کو حل کر سکیں اور توفیق کر سکیں متعارض روایات میں۔ وَلَوْ سُلِّمَ شُمُولُهَا لَهُمْ لِحَمْلِ اللَّفْظِ عَلَى ظَاهِرِهِ ضَرُورَةَ أَنَّهُ قَضِيَّةُ التَّوْفِيقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ التَّمَسُّكِ بِالْقُرْآنِ مِثْلَ خَبَرِ الثَّقْلَيْنِ وَمَا دَلَّ عَلَى التَّمَسُّكِ بِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا فِيهِ وَعَرْضِ الْأَخْبَارِ الْمُتَعَارِضَةِ عَلَيْهِ وَرَدِّ شُرُوطِ الْمُخَالِفَةِ لَهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا لَا مَحِيصَ عن ارادت ارجاء الى ظواہرہ لا خصوص نصوصہ۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ سُلِّمَ شُمُولَهَا، تو اگر ہم نے فرض کر لیا کہ تفسیر بالرائے کی جو روایات ہے وہ شامل ہوتی ہیں اس کو، یعنی ظاہر کو بھی اس کے ظاہری لفظ کو اس کے ظاہری معنی پہ چڑھانا، عکس پہ ظاہر کرنا، اس کو بھی شامل ہوتی ہیں۔ لو سلم شمول الروایات لحمل لفظ علی ظاہرہ، جب آپ لفظ کو اس کے ظاہر کے اوپر چڑھائے، اس کو بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو ہاں تو ہمیں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کے غیر ظاہر کے اوپر حمل کرنا ہوگا، یعنی ہم جو ہے وہ اسی معنی پہ چڑھا سکتے ہیں جو ہم نے بتایا ہے، یعنی ظاہر کو اس کے لفظ کو اس کے ظاہری معنی پر حمل کرنا یہ تفسیر بھی رائے نہیں ہے۔ بس ہماری جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ لفظ کو اس کے ظاہری معنی پر حمل کرنا یہ تفسیر بھی رائے نہیں ہے۔ اگر آپ پھر بھی کہیں گے کہ نہیں لفظ جو ہے وہ اس کے ظاہری معنی شامل ہوتے ہیں، لو سلم شمول روایات لحمل لفظ علی ظاہرہ،
جب آپ لفظ کو اسے ظاہر پر عمل کرتے ہیں، اگر تفسیر بالرائے کی جو روایات ہیں وہ اس مورد کو بھی شامل ہوتی ہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ شامل نہیں ہوتی، کیونکہ اگر شامل ہوتی ہیں تو پھر ہم جو وہ ان روایات کے اوپر عمل نہیں کر سکتے جو کہہ رہی ہیں کہ توسل کرو قرآن سے، ان روایات پر عمل نہیں کر سکتے جو کہہ رہی ہیں کہ عمل کرو قرآن پہ۔ عمل کس پہ کریں گے؟ ظاہر معنی جب ظاہر ہوگا تو اس پہ عمل کریں گے، جب معنی ظاہر ہی نہیں ہوگا تو عمل کس پہ کریں گے؟ یا عرض اخبار متعارضہ علی القرآن یا رد شروط المخالفہ للقرآن، یعنی کہا کہ یہ ادھر دیکھیں، جو شرط کتاب و سنت کے مخالف ہو اس کو قبول نہ کرو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ میں اس بنیاد پر جو اس لڑکی، اس شرط کی بنیاد پر اس لڑکی سے، لڑکی کہے میں اس شرط کی بنیاد پر اس مرد سے شادی کرتی ہوں کہ جو حق طلاق ہے وہ میرے پاس ہو، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب جو وہ یہ کہتی ہے کہ حق طلاق کس کے پاس ہوگا؟ لڑکے کے پاس ہوگا، شوہر کے پاس ہوگا۔ تو اگر یہ شرط کرتی ہے ظاہر کتاب کے خلاف میں تو ظواہر اگر حجت نہیں ہوتے تو یہ ظاہر کتاب کے خلاف جو ہے وہ نہیں کرتی۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ جو شروط ظاہر کتاب کے خلاف ہوں وہ ان کو رد کرو، اللہ کی کتاب پہ پلٹو، اگر اللہ کی کتاب کے مخالف ہے تو اسے چھوڑ دو۔ تو رد شروط، ان شروط کو رد کرو جو مخالف کتاب ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی جن کا ملامحی سا، یعنی کوئی وہاں پہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، ان ارادت الارجاء، جہاں ہم رجوع دیں گے، یعنی ہم کہیں گے کہ یہاں ارادہ کیا گیا ظواہر کا، نہ لا خصوص نصوص کا۔ جب کہا کہ کتاب کی طرف رجوع کرو، جب کہا کہ کتاب کی طرف رجوع کرو، کتاب پر عمل کرو، کتاب کی مخالفت میں شرط کو وضع نہ کرو، اور جو کتاب کے مخالف ہے حدیث اس کو دیوار پہ دے مارو، تو یہاں پر جب بھی کتاب کا لفظ استعمال کیا تو اس سے مراد ظاہر کتاب ہوگی، نص کتاب نہیں ہوگی، کیونکہ نص کتاب کہاں سے لائیں گے؟ نص کتاب تو بہت کم ہے، تو یہاں پر جو بھی ہے وہ ظاہر کتاب ہے۔ چاہیے دیکھیں کہ یہ ہے آپ کی جو ہے وہ صاحب، یہ جو ایک تو وہ روایات ہے جو تفسیر بالرائے سے روکتی ہیں، اور دوسری وہ روایات ہیں جو کہہ رہی ہیں کتاب کی طرف رجوع کرو، حدیث کو کتاب میں دیکھو، شرط کو جو ہے وہ کوئی شرط رکھ رہے ہو تو اسے کتاب میں دیکھو، کتاب کے مخالف نہ ہو۔ حدیث ثقلین کہہ رہی ہے کہ کتاب کی طرف رجوع کرو، اور پھر کچھ حدیث کہہ رہی ہیں کہ کتاب پہ عمل کرو۔ تو یہ جتنی حدیث ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ظاہر کی طرف جاؤ، اور اگر آپ کہہ رہے ہیں تفسیر بالرائے کو کہ ظاہر سے روک رہی ہے کہ ظاہر کی تفسیر نہیں کرو، لفظ کو اس کے ظاہری معنی پر حمل نہ کرو، تو دونوں میں کیا ہو جائے گا؟ ٹکراؤ ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ ظاہر کی طرف جاؤ، اور یہ کہہ رہی ہے ظاہر کی طرف نہ جاؤ، تو ٹکراؤ ہو جائے گا۔ تو ٹکراؤ کا جو ہے وہ جم بین المتعارضین کیا ہوگا؟ توفیق کیسے کریں گے؟ توفیق ایسے کریں گے کہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ جو کہہ رہی ہیں تفسیر بالرائے نہ کرو، تو وہ ابو حنیفہ والی تفسیر نہ کرو، یعنی مستقل ہو کے ان سے معنی نہ کرو، اور جو ہے وہ اپنی رائے کو ظاہر کے اوپر مت چڑھاؤ، یا متشابہ کے معنی نہ کرو،
تو یہ جو ہے وہ مطلب اس کے وہاں چڑھائیں گے، اس کو وہاں چڑھائیں گے، لیکن لفظ کو اس کے ظاہری معنی پر حمل کرنے کا جو مصداق ہے وہ اس سے نہیں لیں گے۔ تفسیر برائے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عکس پہ ظاہر کرنا، اگر لیں گے تو پھر وہی ٹکراؤ ہو جائے گا۔ تو ٹکراؤ کا حل کرنے کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم یہاں پر اس کو اس کے غیر ظاہری معنی پر جو ہے وہ ہم کریں گے، ہاں غیر ظاہر مراد لیں گے۔ یعنی اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ لفظ کو اس کے ظاہری معنی پر ہم کرنا بھی تفسیر برائے کا مصداق ہے، تو ہم کہیں گے وہ مصداق نہیں ہے۔ وہ مصداق اگر ہوگا تو پھر ٹکراؤ ہو جائے گا۔ اور جو مقتضی توفیق ہے بین روایات المتعارضہ وہ یوں ہی ہے کہ لفظ کو اس کے ظاہری معنی پر ہم کرنا، اب تو یہ تفسیر نہیں ہے، پھر تفسیر برائے نہیں ہے۔ تو تفسیر برائے نہیں ہے تاکہ جو تفسیر برائے ہے اس سے روکے۔ جو ابو حنیفہ نے کیا وہ تفسیر برائے ہے۔ تفسیر برائے کیا ہے؟ جہاں معنی نہیں پتا ہو متشابہ، جیسے متشابہ میں معنی نہیں پتا تو وہاں اپنی رائے ٹھوک دینا۔ جہاں پر لفظ کے جو ظاہری معنی اس سے ہٹا کے جو دوسرے محتملات ہیں استحسان اور قیاس کی بنیاد پر ان کو لے کر کے آنا، تو یہ جو ہے وہ یہ چیز تفسیر برائے ہے، اس سے منع کیا، اور جو ہم کر رہے ہیں اس سے منع نہیں کیا۔ ضرورت دیکھیں اس سے تھوڑا سا پہلے جو وہ ورد شروط المخالفت له وغیر ذلك مما لا محیص عن ارادت الارجاء الى ظواہر الى خصوص نصوص ہی ضرورت ان الآیات التي يمكن ان تكون مرجعا في باب تعارض الروایات او الشروط، یعنی وہ آیات جو ممکن ہے تعارض روایات میں مرجع ہوں، یا وہ شروط جو تعارض روایات میں مرجع ہوں، یا ان سے تمسک حاصل کیا جا سکتا ہو، یا ان پہ عمل کیا جاتا ہو، لیست الا ظاہرۃ فی معنیہا، وہ ظاہر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہیں جو ظاہر ہیں اپنے معنی میں، نص نہیں ہے۔ ولیس فیہا ما کان نصا کما لا یخفی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔